सीज फायर गजा में हुआ है। सबसे पहले तो ऑडियंस को ये पता होना चाहिए आखिर सीज फायर जंग बंदी कहते हैं किसको है, इसका फायदा क्या है। सीज फायर जंग बंदी को कहते हैं और ये परमानेंट नहीं है, बल्कि ये 6 हफ्तों का वायदा हुआ था। ये 6 हफ्तों का जो है वो हम, और उसके पीछे जो हिकमत है वो ये है कि अमेरिका कुछ मसाइल चल रहे हैं, अमेरिका मजीद जो उसकी जो एड रेशो में एक इजाफा हो रहा है। लेकिन एक सवाल जो उठता है पाकिस्तानियों के ज़हन में, मुसलमानों के ज़हन में, ये अब जंग बंदी हो गई है, मुआहिदा हो गया है, अमन है, इसके बावजूद इसराइली प्रोडक्ट्स से हम अभी भी उनका बायकॉट करें। ये नहीं है, ये गैरत का मामला है। एक चीज आपका दुश्मन बेच रहा है और उसका फायदा दुश्मन इस तरह से उठा रहा है कि वो आपकी ही माँ बहनों बेटियों की इज्जतें लूटता है, उन्हीं के घरों को मसेमार करता है, उन्हीं के खून की होली खेलता है। उस पैसे को एक मुसलमान किस तरह यानी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी के साथ अगर किसी ने ज्यादती की होगी तो मैं हर हद तक जाऊंगा उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो पूरी उम्मत का मामला है। हशर वाले दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यूं हाथ करेंगे ना, तो अगर पीछे से किसी फलस्तीनी बच्चे ने ये कह दिया कि अल्लाह के रसूल यही है हमारे, यही है वो लोग कि जब हमारी गर्दनें मारी जा रही थी और जब बम और बारूद बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो यही उनकी अशियाओं को खरीद के उनको पैसा फराहम करते थे। 14 फेब को हर साल एक गलीज किस्म का त्योहार मनाया जाता है, आप जानते हैं, वैलेंटाइंस डे के नाम से। देखिए, इसका इस्लामी जो है वो तहजीब के साथ तो कोई ताल्लुक दूर दूर का भी नहीं। आज तो हर रोज एक नया स्कैंडल जो है वो आपको टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर जो है वो हर रोज इस तरह के जो है वो इंसिडेंट मिल रहे हैं कि अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो गई, अगर इतनी जुर्रत है कि गैर महरम से मोहब्बत कर सकते हो, फिर अपने अंदर इतनी जुर्रत भी पैदा करो कि उसके वालिदैन से शादी। और अगर तुम उसके वालिदैन से शादी की बात नहीं करते, ये कहते हो कि मुझे डर लगता है, तो फिर उस कायनात के खालिक और मालिक से डर नहीं लगता। कहते हो कि उसके वालिदैन से बात करते हुए हया आती है, तो उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हया नहीं आती। तुम कहते हो कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको दोज़ख में ले जाने का सामान नहीं करता। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर, और आज के मेरे मेहमान बहुत ही खास हैं, और माशाल्लाह आज हमारे साथ इस फर्स्ट पॉडकास्ट में मौजूद है ब्रदर अब्दुल वारिस के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? ठीक, हर तरह की खैरियत। अब्दुल वारिस भाई, बहुत शुक्रिया, आज आप गुजरावाला तशरीफ लाए यंग मोटिव के लाइट्स ऑफ नॉलेज के इस पहले पॉडकास्ट में। बारिकल्लाह फीकुम, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे तो सच्ची बात है कि मैं नहायत मुझे मुसर्रत होती है कि जब मैं यंग मोटिव के प्रोग्राम्स में आता हूँ। इससे मुझे बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में यंग मोटिव पूरे पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह मारूफ हो गई, पाकिस्तान से बाहर भी लोग इसको जानते होंगे, पहचानते होंगे। आप लोग जो माशाल्लाह नौजवानों में उनकी जिंदगियों को तब्दील करने के हवाले से, कुरान और सुन्नत से उनको मुस्तार करने के हवाले से, मकसद हयात को वज़ा करने के हवाले से, और उनको दीन की नशर व इशाअत के हवाले से जो अवेयर कर रहे हैं, जो उनको तैयार कर रहे हैं और उनको जिम्मेदारियों से आशना कर रहे हैं, तो मेरे लिए सच्ची बात है कि हमेशा ही यंग मोटिव की जब बात होती है, इन्विटेशन आता है या आना होता है, बड़ी खुशी की बात होती है, मुसर्रत की बात होती है। और मैं पायनियर्स में से हूँ कि शुरू में आपके प्रोग्राम्स में मैं आता हूँ। मुझे इस बात की कभी उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहाँ कि इसका जो बढ़ने वाला अजर और सवाब है मेरे लिए इंशाअल्लाह ये सदका जारिया से इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आज इंशाअल्लाह करंट अफेयर्स के ऊपर हम बात करेंगे अल्लाह की तौफीक से। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, रिसेंटली सीज फायर गजा में हुआ है। सबसे पहले तो ऑडियंस को ये पता होना चाहिए आखिर सीज फायर जंग बंदी कहते किसको है, इसका फायदा क्या होता है। बारिकल्लाह फीकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं और आप जो है ना वो उस नेशन के साथ ताल्लुक है कि जिन्होंने एक से ज्यादा ना सिर्फ जंगें देखी हैं, बल्कि ये मुस्लिम ममालिक में इन जंगों का हमने सामना किया। और हमने इसमें बहुत यानी
ملٹیپل چیزوں کو آبزرو کرنے کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اس میں امت کا کردار کیا رہا، اس میں اغیار کا کردار ادا کیا، یعنی ان کا کردار کیسا رہا، اس میں جو نیشنل اور انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے لائک یو این اے ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس کے بعد یونیسیف ہے جو بچوں کی، یعنی ان لوگوں نے جو انسانیت کا راگ لاتے ہیں، ان کا کیا کردار رہا، امت کا کیا اس میں جو ہے وہ رول رہا. تو بالکل اس میں ہمیں پتہ بھی ہے اور پتہ ہونا بھی چاہیے. جن کو نہیں پتہ ان کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ یہ یعنی پچھلے 20-25 سال میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے کہ شاید اللہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اور اگر آج بھی ہم اپنے کان اور آنکھیں بند رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم ہمارا شمار بھی کافی لوگوں میں شمار ہوگا. تو یہ سیز فائر جو ہے، سیز فائر جنگ بندی کو کہتے ہیں، اور یہ پرماننٹ نہیں ہے بلکہ یہ 6 ہفتوں کا معاہدہ ہوا تھا کہ 6 ہفتوں کا جو ہے وہ ہم، اور اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کچھ مسائل چل رہے ہیں، امریکہ مزید جو اس کی جو ہیٹ ریشو میں ایک اضافہ ہو رہا ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور اس آتے سال جو ٹرمپ نے 3-4 جگہوں سے جو ہے وہ مزاحمت کا شکار ہے، وہ مختلف ممالک نے ان کے ساتھ جو ہے وہ مٹ بھیڑ شروع کر دی، مختلف ممالک نے ان کی گیس بجلی بند کر دی، یعنی بجلی غالباً ان کے کوئی لیبر کا کینڈیڈیٹ ہے غالباً، تو انہوں نے چائنا نے ایک بہت بڑے پروجیکٹ لانچ کیے، امریکہ نے مزید چائنا کے اوپر. تو اس سارے سنیریو میں، انٹرنیشنل سنیریو میں ایک بگ کینوس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ مشکلات کا شکار تھا، اور امریکہ کے کہنے کے اوپر ہی جو ہے وہ فلسطین نے جنگ بندی کی ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ نے فلسطین کو بہت امیدیں دلائی ہیں کہ ابھی جو ہو گیا ٹھیک ہے، 1 سال 3 مہینے آپ لوگوں نے یہ کیا ہے تو کچھ امیدیں دلائی ہیں. بہرحال امریکہ چاہے یا نہ چاہے، امریکہ کو ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا ہی پڑے گا، یہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ فرہنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، تو واقعی کہ گورے کی جو رگے جہاں ہے نا، وہ اس قدر ان کی جو اکانومی اسٹرانگ ہے کہ اس سارے میں جکڑے ہوئے ہیں یہ گورے، بلکہ ساری دنیا کو، اکانومی کو، میڈیا کو جو ہے انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے ان کا پورا ہولڈ ہے. تو یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ 6 ہفتوں کی جو ہے وہ سیز فائر ہے، اور اس میں کچھ معاہدے ہوئے تھے کہ اس دوران جو ہے وہ آپ اتنے قیدی دیں گے، اتنے دنوں میں دیں گے، اور اگر یہ معاہدہ یعنی سیز فائر میں وہ خلاف ورزی کرتا ہے، جبکہ اسرائیل نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی بھی ہے، کچھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے فلسطین میں، لیکن اس کے باوجود مسلمان اس پہ کاربند ہیں. خوشی کا سما ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو وقتی جنگ بندی ہوئی ہے اس کو مستقل جنگ بندی کی صورت میں، اور اگر پھر بھی یعنی جو ہے وہ لوگ باز نہیں آئیں گے تو ٹھیک ہے، تنگ آمد بجھانگ آمد، تو پھر ٹھیک ہے. یعنی مسلمان تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ وہ اللہ کے لیے لڑے مرے، تو پیدا ہی اس لیے ہے کہ اپنے حق کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی بندگی میں لانے کے لیے اپنا پورا کرتا ہوگا، تو وہ تو پھر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. عبدالباش بھائی، جنگ بندی تو ایک سمجھ آ گئی، ہو گئی، معاملات ہو گئے، جو معاہدہ ہے وہ بھی ہو گیا، لیکن ایک سوال جو اٹھتا ہے پاکستانیوں کے ذہن میں، مسلمانوں کے ذہن میں، کہ یہ جنگ بندی ہو گئی ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، امن ہے، اس کے باوجود اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، کیا ہم ابھی بھی ان کا بائیکاٹ کریں؟ یہ اصل میں دیکھیں، کوئی یہ اکانومی یا یہ کوئی برانڈ ایشو نہیں ہے کہ ہمیں برانڈ چاہیے، یا یہ اصل میں غیرت کا مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کوالٹی نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم برانڈیڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مختلف ایشو ہیں. کچھ لوگوں نے بھی اس طرف تراشا ہے کہ جی جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، سو ٹھیک ہے، معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا، تو بس ٹھیک ہے. اب جو یہ اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ غیرت کا معاملہ ہے، بالکل، کہ ایک چیز آپ کا بھائی بیچ رہا ہے، ایک چیز آپ کا دشمن بیچ رہا ہے. ایک چیز آپ کا دشمن بیچ رہا ہے اور اس کا فائدہ دشمن اس طرح سے اٹھا رہا ہے کہ وہ آپ کی ہی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹتا ہے، انہی کے گھروں کو مسمار کرتا ہے، انہی کے خون کی ہولی کھیلتا ہے، انہی کی لاشوں کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز بناتا ہے، انہی کی تذلیل اور تضحیق کی جاتی ہے. اور اس پیسے کو ایک مسلمان کس طرح یعنی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟
تو یہ غیرت کا مسئلہ ہے. اس کو آپ یہ تھوڑا جذباتی بات ہے. بالکل. بعض لوگ کہیں گے کسی پہ مسلمانوں کے پاس سوٹ میرے بچے کا اگر کوئی قاتل ہو تو میں چھپڑ کا پانی پی لوں گا لیکن میں اس کی دکان کا پانی نہیں پیوں گا. بالکل. میری ماں میری بہن میری بیٹی کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہوگی تو میں ہر حد تک جاؤں گا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہاں تو پوری امت کا معاملہ ہے. یہاں تو ایک آدھی عورت کا یا ایک آدھے بچے کا معاملہ نہیں ہے. کیا اس صورت میں کہہ سکتا ہوں کہ یار میں کوالٹی سے کمپرومائز نہیں کرتا, میں چھپڑ کا پانی پینا برداشت کر لوں گا لیکن میں اپنے دشمن کو کمزور کروں, اس کو میں ہر قسم کا نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کو. اور یہ آپ دیکھیں پچھلے 75 سال سے کیا ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوں, ہم نے دیکھا نہیں ہے. یعنی ان کی صاف واٹر سپلائی ان کی جو ہے وہ انہوں نے بند کی ہوئی ہے. وسائل ان کے پاس نہیں ہے, ایئرپورٹ ان کے پاس نہیں ہے, سہولیات ان کے پاس نہیں ہے, روڈ ان کے پاس نہیں ہے, پروڈکٹیوٹی کو جو ہے وہ فیکٹریز ان کے پاس نہیں ہے, انڈسٹری ان کے پاس نہیں ہے. یعنی کس طرح انہوں نے ان کو آکوپائڈ کیا ہوا ہے. بلکہ دنیا کے جو اینالسسٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دنیا کی وہ واحد جیل ہے جس میں لوگ آزاد ہیں. یعنی پوری طرح سے اس کو جو ہے وہ آکوپائی کیا. اور جو لوگ فلسطین سے یا غزہ سے اسرائیل جاتے ہیں جاب کے لیے, کام کے لیے یا ٹریول باہر کرنے کے لیے ایئرپورٹ کا استعمال جب کرتے ہیں تو جس قدر ان کو ذلت اور سوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ان سے آپ کسی وقت ڈاکومنٹریٹ دیکھیے. اب ان کو آپ مزید سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جان بندی؟ یہ پچھلے 75 سال سے نہیں, یہ پچھلے 1400 سال سے ہمارے چل رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب بھی لوز ہوتا ہے, جب بھی یہ اپنے ایمان میں, اپنے ارادوں میں, اپنی جرت میں, اپنی غیرت میں جب اس کی کمی آتی ہے تو دشمن جو ہے وہ تگڑا ہو جاتا ہے اور ان کو اپنے مارنے شروع کرتا ہے. تو یہ 1400 سال سے آپ دیکھیں نا. اور جب مسلمان نے غیرت کا مظاہرہ کیا, مسلمان نے ان کے بائیکاٹس کیے ہیں, ان کے کاروبار بند کیے ہیں, ان کے اپنے شہروں میں ان کی رہائشوں اور ان کی جو عام خرید و فروخت ہے یا پراپرٹی پرچیزنگ والا معاملہ ہے, جب تک ان کے اوپر جو ہے وہ غن لگا کے رکھی ہے, مسلمان الحمدللہ وہ پاور میں بھی تھے, طاقت میں بھی, قوت میں بھی تھے. اور جیسے ہی جو ہے وہ ہم نے اپنی غیرت اور حمیت اور ایمان سے جو ہے وہ تہ دامن ہوئے ہیں, وہ مضبوط ہوئے, لیکن یہ پاور گیم ہے. جو پاور میں ہوگا وہ رول کرے گا. اور دیکھیں اس وقت وہ پاور میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید ان کو پاور دیں. آپ کے ایک پانی کی بوتل, آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ میٹر نہیں کرتی, ایک پانی کی بوند بھی میٹر کرتی ہے. نہیں, ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ کے غالباً شاگرد تھے, آؤٹ اسپوکن تھے, حق بات کہنے کی وجہ سے پابند سلاسل کر دیے گئے. جیل کے اندر اذان کی آواز آتی ہے اور جمعے کا وقت ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تھا میرے اختیار میں جو ہے وہ میں نے کر لیا. یعنی انہوں نے کیا کیا کہ غسل کیا, جو پاس لباس تھا صاف ستھرا وہ لباس زیب تن کیا, اور جیلر سے جا کے کہتے ہیں کہ میں نے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا, اللہ نے مجھے بلایا. کہا کہ امام صاحب پتا تو آپ کو بھی ہے کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے بات, لیکن پھر بھی آپ ہر جمعے یہی آ کے کہتے ہیں. تو انہوں نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی اور کہا کہ اللہ میرے اختیار میں یہی تھا, اس سے زیادہ کہ مجھ سے بات کچھ نہ کیجیے. ایک عورت تھی بڑھیا جو بھاگ رہی تھی, گرتی تھی, پھر اٹھتی تھی, پھر بھاگ رہی تھی, پھر اٹھتی, پھر گرتی, ہاتھ میں اٹی ہے. کسی نے پوچھا کہ ہمیں واٹس پرابلم دیتی ہوں. کہا کہ بیٹا میں یوسف کی بولی لگنے والی ہے تو مصر میں نے پہنچنا ہے آج شام تک. کہا کہ آپ کیا کرنا؟ کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا. کہا کہ مجن وہاں تو بادشاہ اپنے خزانوں کا تخمینہ لگا رہے ہیں, آپ کے پاس کیا کہتے ہیں ساری رات اٹی کاٹی ہے. کہا کہ میں کیوں بچوں والی بات کر رہی ہے. کہا کہ بیٹا مجھے بھی پتا ہے کہ میں اسے خرید نہیں سکتا, بس میں چاہتی ہوں کہ حشر والے دن جب اس کے خریداروں کا نام لیا جائے تو ان خریداروں میں اس بڑھیا کا نام بھی پکارا جائے. حشر والے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں ہاتھ کریں گے نا, تو اگر پیچھے سے کسی فلسطینی بچے نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول یہی ہے ہمارے قاتل, یہی ہیں وہ لوگ کہ جب ہماری گردنیں ماری جا رہی تھیں اور جب بم اور بارود بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی تھی تو یہی ان کی اشیاء کو خرید کے ان کو پیسہ وصول کرتے تھے. کسی ایک بچے نے میری اور آپ کی شکایت لگا دی. آپ مجھے بتائیے کہ کسی کے قتل میں اگر 1 روپے کی بھی آپ نے معاملت کی ہے, حشر والے دن وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. What's mean about that?
یہی تو ہے، یہی تو اس دن پتہ چلے گا کہ کس نے کتنا کردار ادا کیا. اللہ کہیں گے لو اپنے اپنا اجر بھی اٹھاؤ اور اپنے جو کرتوتوں کے کیے ہوئے اعمال ہیں جو اس کے عذاب بھی بھگتو گا. یہی ہے نا. اور اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فلا تدبرون افلا تعقلون. غور و فکر What's mean about that کہ سیز فائر ہو گیا اور لیٹس انجوائے دیٹ. یہ تو کوئی بات نہیں. تو ہمیں یہ پوری اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا ہے. دیکھیے آپ نہیں چاہتے اس دوران آپ دیکھیے کہ جب بائک آؤٹ کیا ہے چیخیں نکلی ہیں ایسے ہی ان کے اسٹارٹ اگر آپ دیکھیں تو چیخیں نکلی ہیں. مختلف ممالک نے پابندیاں لگائی جو ان کے حامی تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں بائک آؤٹ نہیں ہوگا. کیوں بھی What is that? What happened? کیا اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہو رہا ہے فرق پڑ رہا ہے. پاکستان میں. یعنی جب نئے برانڈ لانچ ہوئے تو انہوں نے اس کے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش کی ہیں کیونکہ جو ان کے بڑے بڑے برانڈ کے سی اوز ہیں بالکل وہ سارے انہیں کی حمایتی انہیں کے ہاتھ سے پڑھ کے آئے ہمیں انہیں سے جو ہے وہ اپنا پے رول پہ ہیں. بڑی بڑی کمپنیوں وہ منسٹر کے بیٹے ہیں کوئی یعنی بڑے بڑے عہدے رکھنے والے انہیں کے گھروں کے بچے ہیں کہ جو ان کمپنیوں کے سی ہیں. دیکھیں ہمارے نیشنل برانڈز کے اوپر کبھی جو ہے وہ نیکسٹ کولا کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے کبھی بلا وجہ 2 مہینے گورنمنٹ کولا کا جو ہے وہ برانڈ بند رکھا. اور اس کے علاوہ جتنے نئے برانڈ لانچ ہوئے ان کے اوپر کیوں بھائی اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے یعنی گڑبڑ ہے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بائک آؤٹ کی برکت سے آپ کے مسلمانوں کو بزنس نہیں دیا. آپ کے مدارس کو آپ کی مساجد کو آپ کی جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں کیا یہی مسلمان جو فیکٹری مالکان ہیں جو کارخانے والے ہیں جو دکانوں والے ہیں کیا یہی ان کی معاملت نہیں کرتے؟ کیا یہود ہمیں چندہ دیتے ہیں؟ تو پھر یہود کو کیوں سپورٹ کریں؟ اب ان کو کیوں سپورٹ نہ کریں ان فیکٹریوں کو ان برانڈز کو ان مصنوعات بنانے والوں کو کہ جو مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں. اب اپنے پاکستان کو مستحکم کیجیے. اب اپنے پاکستانی برانڈ کو جو ہے وہ سپورٹ کیجیے. آپ مسلمانوں کو سپورٹ کیجیے مسلمانوں کو پروموٹ کیجیے ان کی پروڈکٹ خریدیں. آپ دیکھیں دن بہ دن کتنے کاروبار ہیں جو نئے اسٹارٹ ہوں گے. کون اسٹیبل ہوگا؟ آپ کا مسلمان آپ کا اپنا بھائی پاکستانی. یعنی یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. تو یہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کو کوالٹی اور یہ بھائی ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ابھی تو اسٹارٹ کی کوالٹی کی طرف انشاءاللہ ہم آئیں گے. آپ تھوڑا سپورٹ تو کریں. آپ تھوڑا مین دیکھیں نیکسٹ کالر نے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا اس نے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر. اس کے علاوہ پاک کولا کراچی میں نے دیکھا بڑی خوشی ہوئی ڈرنکس آ رہی ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے اپنے آپ کو امپروو کیا. اس کے کتنے ایسے برانڈ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو امپروو کیا. اسی طرح برانڈ اور کپڑے کے برانڈ چیزیز مجھے بہت خوشی ہوئی چیزیز والوں کے پورے پاکستان میں میری خواہش ہے کہ میں کسی وقت ان سے ملوں اور ان کا ہاتھ چوموں. سر کم سے کم آپ نے کوالٹی دی ہے. آپ نے ہمیں دیا کہ بیٹھنے کے لیے آپ کو انوائرمنٹ کی ضرورت تھی. آپ کو ٹیسٹ چاہیے تھا. آپ کو اچھے مینرز چاہیے تھے. یہ لیجیے یہ چیز اس میں آپ تشریف لائیے. تو میں ان کا شکر پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے پاس KFC ہمارے پاس میکڈونلڈ ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ ایسی جگہ نہیں تھی. یعنی کسی جگہ پہ اچھی جگہ. تو الحمدللہ اس کی برکت سے بائک آؤٹ کی برکت سے کتنے مسلمان ہیں جو اسٹیبل ہوئے کتنے کاروبار ہیں جو اسٹیبل ہوئے کتنے چولہے ہیں جو جلے ہیں. بعض ہمیں یہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں وہ کتنے مسلمان ہیں جو بے روزگار ہوں گے. بالکل یار کتنے مسلمان ہیں کہ جن کو روزگار ملے گا انہیں نئی کمپنیز کی وجہ سے نئے برانڈز کی وجہ سے انہیں نئی چینز کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جن کو کاروبار ملے گا. تو مائنس پلس ہوتا ہے. کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے تھوڑا سا نقصان برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. اسی زمن میں کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں. بھائی دیکھیں بات یہاں پہ اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ جو لگژریز چیزیں ہوتی ہیں نا ان کا بائک آؤٹ کیا جاتا ہے. جو ضرورت ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس موبائل نے اسرائیل کو ننگا کر کے رکھ دی. آپ کی یورپ کی تہذیب کو ننگا کر کے رکھ دی ہے. اور یہ جو انٹرنیشنل قسم کی NGOز اور بڑے بڑے UN اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور ہیومن رائٹس کمیشن ان سب کو ننگا کر کے رکھ دیا کہ ان کی اوقات کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کے معیارات کیا ہیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈ کے اوپر چلتے ہیں. بچے مر رہے تھے یونیسیف نے چوں تک نہیں کی.
یہاں قطرے بنانے کے لیے جو ہے وہ پولیس کو بلوا لیا جاتا ہے اور وہاں بچے پانی کی بوند بوند سے ترس رہتے ہیں. سردی کے موسم میں بارش میں کیچڑ میں بچے سوتے رہے ہیں, لیکن یو این او آنکھیں بند کر کے بیٹھا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے انصاف کا قتل کیا. یہ کس کی برکت سے ہوگا؟ یہ آپ کے موبائل کی وجہ سے ہوگا. پوری دنیا نے دیکھا, یہاں تک کہ غیر مسلم بلا اٹھے کہ اتنا ظلم کرو, کم سے کم اتنا ظلم کرو جتنا بعد میں سہ سکتے ہو. آپ دیکھیں یورپ میں کتنے ملینز کے جو ہے ملینز مارچ جیسے کہتے ہیں وہ ہوں گے, یہ اس کی وجہ سے. تو یہ ہتھیار ہے اور ہتھیار کا بائیکاٹس نہیں کیا جاتا. تو یہ کم سے کم جو ہے وہ ہمارے دوستوں کو ذرا بات کرتے ہو نا, ذرا تھوڑا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. تو اس میں ساتھ ہمیں جو ہمارے پاکستان بردرز ہیں, بزنس مین جو لوگ ہیں, ہمیں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہیے کہ اگر آپ کوئی چیز لانچ کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کا کسی جس طرح آپ نے چیزیں کی مثال دی کہ اگر آپ کا کسی بھی قسم کا بزنس ہے, اگر آپ کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس طرح محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے, انہوں نے کہا اگر آپ نیٹ فلکس کو بیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس جیسی کوالٹی دو آپ کو. جب تک آپ اس طرح کی کوالٹی نہیں دیں گے تو آپ نہیں کریں گے. دیکھیں جو انڈسٹری ہوتی ہے یا آپ نے جو چیز سیل کرنی ہے اس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. یا تو مارکیٹ میں آپ ایک ایسی چیز لانچ کر رہے ہیں کہ اس کا کمپیٹیٹر کوئی ہے ہی نہیں, تو ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کی چیز لانچ کریں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے فوڈ انڈسٹری میں جانا ہے, کلاتھ انڈسٹری میں جانا ہے, فیشن انڈسٹری میں جانا ہے, یا آپ نے جو ہے وہ گروسری انڈسٹری میں جانا ہے, تو اس کی تو سارے یعنی یہاں پہلے سے کمپیٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ وہ معروف ہے اور کئی کئی یعنی دہائیوں سے وہ کام کرتے ہیں. اب آپ کے لیے دو چیلنج ہو کسی کو کمپیٹ کرنے کے لیے, ایک اس سے بہتر کوالٹی اور اس سے کم پیسہ. یہ دو چیزیں کرنا تو فلاپ ہو جائیں گی. محض یہ کہ بائیکاٹ دیکھیں وہ ہمارا ایمانی مسئلہ ہے, وہ ہمارا غیرت کا حمیت کا مسئلہ ہے ہمارے. لیکن جب آپ مسلمان بحثیت مسلمان جب کسی چیز کو آپ لانچ کرتے ہیں, کو پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں, تو اس میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کے کچھ تقاضے ہیں ہمارے. کام دو نمبر نہیں ہوگا, جو آپ بتا رہے ہیں وہی ہونا چاہیے, اس کی مقدار پوری ہونی چاہیے, اس میں یعنی کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے, یعنی صحت کے حوالے سے یا دیگر معاملات میں کوئی نقصان. تو کم سے کم یہ تو ہمارا ایمانی مسئلہ ہے. اور پاک و ہند میں جو یعنی اسلام جب جزیرہ نما عرب سے باہر نکلتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیسے پھیلا ہے؟ تو اس میں یعنی تجارت ہے. مسلمان جو تجارت کرنے والے تھے, وہ ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں یہ چیز لینا چاہتا ہوں, تو وہ دیکھتا ہے کہ ناقص چیز جو ہے وہ آگے لگی ہے, اعلیٰ چیز پیچھے ہے. تو نے کہا آپ نے اچھی کو جو ہے تو پیچھے رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح کا اس لیے میں نے ہے کہ آپ یہ ناقص سمجھ کے خریدیں گے, آپ کو اچھی ملے گی. تو آپ کہا کہ یہ کہاں سے آئے ہو بھائی, کون ہو تم؟ کہا مسلمان. کہا کہ جھوٹ سے اجتناب کرتے تھے, وعدہ کرتے تھے تو وعدہ وفا کرتے تھے, یعنی منافع کم رکھتے تھے, یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں سود سے اجتناب کرتے تھے. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں کہ جو انسانیت کے لیے فائدہ مند تھی. اس کی برکت سے اللہ نے اسلام کو ترویج دی. آج اگر مسلمان وہ صداقت کو, امانت کو, دیانت کو ملحوظ خاطر رکھے گا, تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واللہ خیر الرازقین, تو ہمارا ایمان نہیں ہے, عدم توکل کا شکار ہے, عدم یقین کا شکار ہے, تو یہ ہمارے لیے بعد میں پھر. تو جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں کام, میں نے دو چیزیں بتائی کہ تین چیزیں آپ کر لیجیے. یا تو اس کا کمپیٹیٹر نہ ہو, اور اگر آپ نے وہ چیز کمپیٹیٹر موجود ہے, اس سے بہتر کوالٹی اور اس سے کم پرائز. انشاءاللہ یہ پوری دنیا کا اصول ہے, پوری دنیا کا اصول ہے. زبردست, الحمدللہ. سب اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا تو الحمدللہ بڑا بہترین اور ایک کامل اللہ کی توفیق سے آپ نے دیا ہے. نیکسٹ جو ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں عبدالوارث بھائی, مختصر سا کہ اس کا حل کیا ہے؟ پچھلے 75 سال سے تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ قراردادیں مذمتیں پاس کر کے یعنی ہم نے لاکھوں کی تعداد میں اپنے مسلمان شہید کروائی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہماری ماں بہنوں کی عزتیں جو ہے وہ تار تار کی گئی, بچے یتیم کر دیے گئے, عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا.
لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو قرارداد مذمت کی بات، یہ قرارداد مذمت نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے کہ یہ قرارداد مذمت سے نہیں ہوگا، ہندو کی مرمت سے ہوگا۔ مرمت سے ہو اللہ۔ اب مجھے بتائیے کہ پچھلے 100-150 سال کی تاریخ آپ اٹھائیے اور مجھے بتائیے کہ کون سا ایسا خطۂ ارضی ہے کہ جو آپ نے احتجاج کے ساتھ حاصل کیا۔ آپ نظر دوڑائیے، کیا برما مل گیا آپ کو؟ برما میں جو ظلم و ستم آپ کے اوپر ہو رہا ہے، کیا وہ آپ کو مل گیا؟ کشمیر کے اوپر پچھلے 75 سال سے، فلسطین کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے جو اپنا یہ افریقن کچھ کنٹریز تھیں اس میں جو ظلم و ستم کی جو ہے وہ، اور جہاں پہ پھر مسلمان نے اپنا حق لیا ہے اس نے اپنا خون بہا لی، کیونکہ آزادی کی قیمت ہے خون۔ کہتے ہیں ہم یہ ہیں کہ یہ ہماری شاہراہ ہے، لیکن کوئی اپنی شاہراہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ یہ تو سچی بات ہے کہ ہم ایک نیوکلیر پاور اور ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے، لیکن اللہ کے واسطے کہ یہ 75 سال سے جو ہم نے ظلم ستم سے سہا ہے، کم سے کم اب بس کر دیجیے۔ اب میرا خیال ہے کہ ہماری ریاستوں کو، حکومتوں کو، یہ دیکھیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر یو این او میں یہ معاملہ جب لے جایا گیا 48 میں جب جنگ ہوئی تھی، 1 سال بعد یہ بھی 1 سال بھی نہیں گزرا، کہ ہندو کو خیال یہ تھا کہ یہ لے لیا نا پاکستان نے، یہ سروائیو بھی نہیں کر پائیں گے اور یہ ہاتھ جوڑ کے ہمارے پاس واپس دے دیں گے۔ 48 میں انہوں نے جنگ چھیڑ دی، اور جب 48 میں جنگ چھیڑی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے پٹھانوں کو توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے جذبہ جہاد جو ان کے اندر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یعنی وہ ہم نے ان کو مار بگایا، اور اس وقت وہ باقی جاتا ہے پھر یو این او میں۔ بالکل، تو یو این او نے یعنی کتنی کتنی قراردادیں جو ہے وہ پاس ہوئی، اور یو این او نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کو آپ حق خود ارادیت دیجیے، جو میمورینڈم کروائیے، اور کیا کہتے ہیں جو اسے میمورینڈم نہیں ہوتا، وہ کوئی اور جملہ ہے اس کے لیے، ووٹنگ وغیرہ کروائیے، ہاں ووٹنگ کروائیے، ووٹنگ کروائیے، اور جو فیصلہ ہوتا ہے آپ، اور وہاں پہ ووٹنگ ہوئی اور اکثریت جو ہے وہ مسلم، اور یہ اکثریت آج کی نہیں ہے، یہ مغلوں کے زمانے کی ہے۔ بالکل ایسے، یعنی جب ہندو تھے، سکھ تھے، دیگر اقوام کے لوگ تھے، اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ خطۂ اراضی ایسا تھا کہ یہ شروع سے اسلام پہ تھے، اکثریت میں تھے، اسلام کے لیے کٹنے مرنے کے لیے تیار تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں کہ ان سے جو ہے وہ بڑا کام بھی لیا، اور شاید یہ کشمیریوں کا حوصلہ ہی ہے، ان کی جرت ہی ہے، ان کا ایمان اور ان کی ہمت ہی ہے کہ وہ اتنی مشقت میں انہوں نے 75 سال گزار لیے ہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ ہاتھوں دیکھے تو ہاتھ جو ہے بالکل ایسے، تو یہ، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اگر کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو پھر پاکستان کی جو ذمہ دار قیادت ہے ان کو بھی ذرا پوچھ کے، یعنی یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ آلو کے اوپر جو ہے وہ مٹی گاڑ دیتے ہیں، کبھی آپ کمیشن بنا دیتے ہیں، کبھی قرارداد منظور کروا دیتے ہیں، کبھی موبائل فون کے اوپر ٹیون چلا دیتے ہیں، یا پھر موبائل فون کی ٹیونوں سے بھی یعنی آپ کو حق ملا، کل سے جلوسوں سے بھی آپ کو حق ملا۔ آپ افغانستان کی تاریخ دیکھ لیجیے، یعنی نہ انہوں نے کوئی جلسہ نکالا، نہ انہوں نے کوئی جلوس نکالے، نہ انہوں نے یو این او کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکے، نہ انہوں نے ہاتھ جوڑے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا، آپ کو حق لینا ہے تو آپ کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا ہے، تو یہ اس کا ایک ہی حل ہے، یہ ہماری شاہ رگ ہے، تو پھر شاہ رگ کسی اور مسئلہ تو یہ ہے کہ آج جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جتنے آج ہم سارے احتجاج کر رہے ہیں یا سڑکوں کے اوپر ریلیاں نکال رہے ہیں نا، شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم اگر کشمیر کی طرف محض سفر ہی شروع کر دیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر لوگ کی شمارے کے لیے اٹھے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ کوئی قیادت نہیں ہے، فقدان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہرحال ہمیں جو ہے وہ ایسے لیڈران عطا فرمائے، ایسے حکمران عطا فرمائے، ایسے جرت مند جو ہے وہ رہنما عطا فرمائے کہ
کیونکہ جو مذمت کی بات نہیں سمجھتا اس کو پھر جو ہے وہ آپ کو طاقت کی بات بتانی پڑتی ہے، اس میں اس سے بات کرنی پڑتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے طاقت کی زبان ہی لوگوں کو سمجھ آتی ہے. سر لاسٹ ایک کرنٹ افیئر جس پہ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کریں گے. 14 فیب کو ہر سال ایک غلیظ قسم کا تہوار منایا جاتا ہے، اور نوجوانوں کے اندر اس کا رجحان کچھ لبرلز اور اس طرح کی این جی اوز جو ہیں ان کے اندر ذہنوں کے اندر ڈال رہی ہیں. یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں ویلنٹائنس ڈے کے نام سے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس کا اسلامی جو ہے وہ تہذیب کے ساتھ تو کوئی تعلق دور دور کا بھی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ گوروں کی تہذیب ہے، اور ابھی ویلنٹائن ڈے تو کوئی اس کی تو آپ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ کے یہاں تو اب ویلنٹائن ڈے سے بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. یعنی شروع کے ویلنٹائن ڈے کو اگر آپ دیکھیں تو کیا تھا کہ کالجز میں، یونیورسٹیوں میں پھول پیش کیا جاتا تھا. آج تو ہر روز ایک نیا اسکینڈل جو ہے وہ آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹا کے اوپر جو ہے وہ ہر روز اس طرح کے جو ہے وہ انسیڈنٹ مل رہے ہیں. تو یہ تو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ شکایت ہے مجھے یار خداوندان مقتد سے سربت شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یہ تو رسپانسبلٹی ہے تعلیمی اداروں کی کہ وہ تعلیم اس لیے دلائی جاتی ہے کہ اچھائی کو سمجھا جائے اور برائی کو روکا جائے. لیکن یہاں پہ معاملہ ہی الٹا ہے کہ برائی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اچھائی کو جو ہے وہ یعنی کوئی اسلامک سوسائٹیز ہے تو ان کو اجازت ہی نہیں ملتی. یعنی اکثر ہمیں کالز آتی ہیں کہ سر پروگرام کرنا چاہتے ہیں، اوکے ہو جاتا ہے، کہتے ہیں سر وہ اسلامک سوسائٹی ہے تو اس کو اجازت نہیں. تو یہ سب سے پہلے تو ہمارے بچے بچیوں کو یہ بات سمجھ چاہیے کہ بیٹا ہمارا اس تہذیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر کسی کو یہ کسی سے محبت ہو بھی جاتی ہے نا، تو ایک بات یاد رکھیے، آپ کے توسط سے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو گئی، اگر اتنی جرت ہے کہ غیر محرم سے محبت کر سکتے ہو، تو پھر اپنے اندر اتنی جرت بھی پیدا کرو کہ اس کے والدین سے شادی کی بات کرو. اللہ سب سے بڑی بات. اور اگر تم اس کے والدین سے شادی کی بات نہیں کرتے، یہ کہتے ہو کہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو پھر اس کائنات کے خالق اور مالک سے ڈر نہیں لگتا. کہتے ہو کہ اس کے والدین سے بات کرتے ہوئے حیا آتی ہے، تو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا نہیں آتی. تم کہتے ہو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو دوزخ میں لے جانے کا سامان نہیں کرتا. لیکن تم تو اس کو دوزخ میں لے جانے کا سامان کر دیں. خود بھی جو ہے وہ اس کی حرام محبت میں مبتلا ہو، اور اس کو بھی تم نے جو ہے وہ مبتلا کر رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم اس کو دوزخ میں لے جانے کا اور جانے کا سامان کر رہے ہو. اللہ سے بغاوت کرنے پہ آمادہ ہو گئے ہو، اس کے والدین سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو وہ لڑکیاں بھی سمجھ لیں کہ میں جو کہ مردوں کے قبیلے سے ہوں، اس لیے میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ مرد یہ عورت کو بہکا کے پھسلا کے باتوں میں لے آتا ہے، تو بیٹا ان کی باتوں میں نہیں آنا. ہاں، اگر کوئی کہے نا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو ان سے کہیں کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو جا کے میرے والدین سے بات ہے کہ مجھے اس سے محبت ہوگی. اگر میرے پردے سے محبت ہے، میرے نماز پڑھ، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسا چال ڈال اور چال چلن اور اخلاق معاملات کردار ایسے عطا فرمائے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے. اور اگر واقعی آپ کو مجھ سے محبت ہے تو میرے والدین کے پاس اپنے والدین کو بھی. اور اگر میرے والدین انکار کر دیں تو آئندہ کے بعد میری طرف دیکھنا اور بات کرنے کی جرت بھی نہ کیجیے. یعنی یہ ہونا چاہیے ہمارا ایٹیٹیوڈ. واٹ از اٹ کہ آپ جو ہے وہ ایک پھول دیتے ہیں، اور پھول دینے کے بعد سارے آپ کی ویڈیوز کلیپنگ ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد ایک نیا فیئر شوٹ. یہ شیطانی تہوار ہے. یعنی ہم اس قوم سے تعلق ہے ہمارا کہ ہماری بچیاں جب بازار میں جا کے گڑیاں لیتی ہیں نا، تو وہ کہتی ہیں کہ گڑیا کے ساتھ دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے. ہماری بچیاں تو وہ ہیں. ایک بچی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ہمارا یہ پردہ، یہ آپ اتنی حیادار اور اتنا پردہ اور یہ سارا نقاب حجاب سارے معاملات، ہمارا یہ کیا ہم پہ فرض ہے؟ کیونکہ بیٹا مجھے نہیں پتا کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کیسے. ہم تو اس کا بھی ہم اس قوم سے، اس امت سے ہمارا تعلق ہے یار. یعنی ہمارا اس امت سے تعلق نہیں ہے کہ جس میں عورت کو جو ہے وہ ایون سے جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے. ہمارا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ عورت شیطان کا شیطانی چرخا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا اوتار ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ
یہ نحوست زدہ ذات ہے، یا یہ کہ وہ آج تک اس کو انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہمارا اس سے یہ ان تہذیبوں کی یہ سارے تہوار ہے. ہمارا تو اس سے تہذیب سے تعلق ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ دوزخ میں آڑ بنا دی گئی تمہارے لیے، رحمت بنا. بیوی تمہارے لیے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے پاؤں میں تمہارے لیے ایک جنت رکھ دی گئی، اور اگر وہ بچہ پیدا کرتے مر گئی تو سیدھی جنت میں، اور اگر بچ گئی تو جنت سیدھی اس کے قدموں میں. ایک عورت نے ایک نان مسلم نے مجھ سے پوچھا تھا واٹس پرابلم ود یور وومن، اس سے ایسے ہاتھ کرے تو وہ ایسے کر لیتی ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے کبھی ملکہ الزبتھ سے ہاتھ ملایا ہے؟ اس نے کہا کہ ملکہ الزبتھ وہ تو ملکہ ہے. تو میں نے کہا کہ مسلمان کے ہر گھر کی بیٹی ماں بہن ہماری ملکائیں ہیں، ہماری رانیاں ہیں، ہماری شہزادی ہیں. تم نے سمجھا ہے کہ تمہاری ملکہ الزبتھ ہی صرف ملکہ ہے؟ ہمارے ہر گھر کی بیٹی ہماری ملکہ ہے، وہ رانی ہے، وہ شہزادی ہے اپنے گھر کی. تم نے یعنی مسلمان عورت کو ایری گیری نہ تو خیر سمجھا ہوا ہے. تو میں آپ کے توسط سے اپنی ان بہنوں کو بیٹیوں کو بتانا ہوں پتر اس کے جات سے ملا نہیں. اور میں ان مردوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر واقعی مرد ہو تو بیٹا جا اور اپنے والدین سے کہیں گے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، میں عاقل ہوں، بالغ ہوں، میں گناہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اپنے رسول اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے سلف کے طریقے مطابق چلتے ہوئے ابا جان میرا نکاح فرما دیجیے، میں آپ کو کبھی جو ہے وہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا. اللہ نے چاہا تو نکاح کی برکت سے میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو جائے گی. والدین کیوں نہیں نکاح کریں گے؟ اور ان والدین کو بھی آپ کے توسط سے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر ان بچوں کی ہم نے وقت کے اوپر شادیاں نہ کی اور کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے اس کے جواب دہ ہوں گے. کیونکہ یونیورسٹی میں آپ نے بھیجا ہے ان کو، کالج میں آپ نے ان کو بھیجا ہے، اب ان کے اچھے اور برے کا خیال اور اس کی احتیاط آپ کے ذمہ ہے. الحمدللہ جب ہم اپنے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں. تو یہ اس بارے میں آپ فکر مند نہیں ہو کہ جی وہ آئے گی جہاں 6 افراد کھا رہے ہیں وہ 7 میں بھی ڈالے اور اپنا رزق لے کے آئے. اللہ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ تمہارے کمزوروں کے سبب سے رزق دیے جاتے ہو. جو آئے گی وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آئے گی. ہمارا تو یہ ایمان ہو. تو بیٹا یہ میں عرض کروں گا کہ یہ گندی ننگی تہذیب کی طرف نہ جائیں. اقبال نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ نظر کو ہیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. یہ لمبی لمبی کالز، یہ میسیجز، یہ لچھے دار تقریریں اور یہ تحریریں اور میسیجز اور ہدیے اور تحائف بیٹا سارے دوزخ میں لے جانے کا سامان ہے. اگر محبت کرنی ہے کی ہے اور ہو گئی ہے تو پھر اتنی جرات تو پیدا کرو کہ اس کے گھر والوں سے اس کا رشتہ مانگے، اور اگر نہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہو کہ اللہ اس سے بھی بہتر عطا فرما. اینڈ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے، وہ اس سے بھی سونی اس سے بھی بہتر عطا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے. نہیں ہو رہا رشتہ تو سمجھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرا ہے. بہت شکریہ عبدالوارث بھائی. الحمدللہ آج 3 پوائنٹس پر اللہ کی توفیق سے ڈسکس کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا ہمارا بیٹھنا قبول و منظور کرے. اللہ تعالیٰ ہم سے اسی طرح دین کا کام لیتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.